नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे प्रोडक्शन टीम की तरफ से गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बहुत सी रेवलेशंस हुई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है इसमें पॉलिसी रेट को बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में जो फोरकास्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये सही साबित हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के अंदर महंगाई पे गुफ्तगू करते हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें महंगाई के हवाले से डिटेल बात हुई, हम वो भी आपके साथ आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हम अपने प्रोग्राम्स में करंट अकाउंट डेफिसिट और पाक रुपए की जो डेप्रिसिएशन है उसको भी तफसील से डिस्कस करते हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने इन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिसी रेट जो 7% है इसको बरकरार क्यों रखा गया। नाज़रीन, गवर्नर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जब से कोविड-19 की वेव्स आई हैं, इस वक्त चौथी वेव चल रही है। फर्स्ट वेव से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही जबरदस्त इकदाम किए गए और हम ये देख रहे हैं कि ये जो इकदाम हैं इनका जो फायदा है ना सिर्फ हमारे सन्नती तबके को जा रहा है बल्कि ग्रास रूट यानी कि आम आवाम तक पहुंच रहा है, गरीब तबके तक पहुंच रहा है। हम गौर करें, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो एहसास प्रोग्राम है उसकी वजह से तकरीबन 200 अरब रुपया हमारी आवाम तक पहुंचा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो डिफरेंट फाइनेंसिंग स्कीम्स है उसकी वजह से ना सिर्फ बेरोजगारी में कमी आई है बल्कि हमारा जो डेली वेजर है, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको मौका मिला है पैसा कमाने का। गौर करें, हाउसिंग स्कीम जो है, कंस्ट्रक्शन पैकेज है, उसकी वजह से एक ज़बरदस्त इकोनॉमी के अंदर हलचल आई है और हमारा जो गरीब तबका है, जब एक फर्द पहले कमाता था उसको उसी घर के अंदर अब 2 से 3 लोगों को मौका मिला है कि वो जाए कंस्ट्रक्शन पैकेज की वजह से जो लेबर प्रोवाइड की जा रही है और उसको मौका मिला है पैसा कमाने का। नाज़रीन, 7% बरकरार रखने की एक वजह और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 4% रहा और जीडीपी की ग्रोथ में जो इंप्रूवमेंट आई है उसमें 7% का बहुत किरदार है। हमने देखा कि टर्फ जिसकी वजह से जो सनती तबका है उसने ना सिर्फ बहुत सी फाइनेंसिंग हासिल की जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट्स में इजाफा जरूर हुआ जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने लगे, उसके साथ साथ वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है। सनती तबके की कैपेसिटी बिल्डिंग की वजह से पाकिस्तान की पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 14% इजाफा हुआ है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्योंकि अब बढ़ गई है, इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 22 के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स में और इजाफा देखा जाएगा। नाज़रीन, हमने ये देखा कि 7% जो पॉलिसी रेट है उसकी वजह से जो हमारा हाउसिंग तबका है उसको भी फायदा हुआ, यानी कि एक खास पीरियड के लिए और खास एरिया का जो घर है उसके लिए अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपको 5% पे कर्जा मिलता है। पॉलिसी रेट है 7%, कर्जा दिया जा रहा है 5% पे, सब्सिडाइज्ड है। इसमें बैंकों की भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और देखा जाए तो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि बैंकों का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा और बहुत कामयाबी हासिल हुई। नाज़रीन, 7% को डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिस्कस किया करंट अकाउंट डेफिसिट को और ये भी इसके साथ ही जो डिस्कशन है वो इन्फ्लेशन पर भी हुई। हम सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हैं। हमने देखा कि इस वक्त पूरा पिछला साल यानी कि फिस्कल ईयर 21 जो है उसमें हमारा 0.6% ऑफ द जीडीपी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहा और हम ये देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये उस पिछले साल यानी कि फिस्कल ईयर 19 और 20 जो है उसके मुकाबले में बढ़ा है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था और हम देख भी रहे थे और हम अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे, मई और जून के प्रोग्राम्स में, कि इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं
اور اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں ویکسین کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اندر بھی تھوڑی تبدیلی آئی, پیسے باہر گئے. اس کے علاوہ فوڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے فوڈ امپورٹس بھی کی, یعنی کہ آٹا اور چینی. اس امپورٹس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو تیل کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا. اسی وجہ سے کیمیکلز جو ہیں, تیل کی قیمت بڑھی, کیمیکلز اینڈ پیٹرو کیمیکلز کی جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی بڑھ گئیں. اس وجہ سے ہمارے امپورٹ بل میں اور اضافہ ہوا. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ بہت سی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو پاکستان انٹرنلی کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ہم کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ملک میں جو فوڈ انفلیشن ہے اس کی بہت بڑی وجہ امپورٹڈ انفلیشن تھی. ہم اس پہ مکمل پروگرام کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ تیل کی قیمت بھی بڑھی, کیمیکلز کی قیمتیں بڑھی. اس کا امپیکٹ ہمیں کیا ہوا کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ بڑھ گئی, اور ٹارگٹ تھا تقریباً 79% اور 8.9% رہا. ناظرین, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہم 4 to 5% حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ امپورٹس کی اجازت دینا ہوگی. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال سی پیک کے حوالے سے آپ کو, اور خاص طور پہ ٹیلی کام کا جو فیکٹر ہے, ٹیکسٹائل کا جو فیکٹر ہے, اس کی امپورٹس نظر آئیں, مشینری آئی. لیکن اس سال آپ کو ڈائیورسیفائڈ امپورٹس نظر آ رہی ہیں, یعنی کہ اس سیگمنٹ کے اندر ہمیں بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں گی اس سال. سو ہم دیکھیں گے یہ تبدیلی کیسی ہوگی, کون کون سے جو سیگمنٹس ہیں اس امپورٹ ہیڈ کے اندر آئیں گے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. نہ پھر ہم بات کرتے ہیں پاک روپی پہ. انہوں نے پاک روپی پہ تفصیل سے بات کی, اور ہم اپنے پروگرام میں بھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر کچھ فیکٹس ہیں جو انہوں نے سامنے رکھے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے پچھلے 2 ماہ کے دوران, انہوں نے پیریڈ بتایا, مئی سے لے کے جولائی 26 تک تقریباً 4% ڈیپریشیٹ ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ڈومیسٹک فنڈامنٹلز کی وجہ سے نہیں ہوئی, کچھ ایسے فنڈامنٹلز ہیں جو کہ دنیا کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں اس میں نظر آئے. سب سے امپورٹنٹ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں, ڈالر اسٹرانگ ہوا جس کی وجہ سے پاک روپی ڈیپریشیٹ ہوا. چونکہ کئی دن ایسے آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ پوری دنیا میں مار کھاتا ہے, لیکن پاک روپی کے کیسو وہ طاقت حاصل کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈالر تو اسٹرانگ ہوا, ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی جو کرنسیز ہیں, چاہے وہ ڈیولپڈ ہیں یا ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, ان کی کرنسیز بھی تقریباً 2.5% سے لے کے 5% تک ڈیپریشیٹ ہوئیں. مثال کے طور پہ تھائی لینڈ بات 5% ڈیپریشیٹ ہوا, یو کے کا پاؤنڈ جو ہے تقریباً 2.5% ہوا, یورو مور دین 3% ڈیپریشیٹ ہوا. سو ناظرین, انڈین روپی ڈیپریشیٹ ہوا تقریباً 2.5 سے 3%. ہم نے دیکھا کہ ہمیں ڈفرینٹ کرنسی کی جو ڈیپریسیشن جو نظر آ رہی ہے پاک روپی کے اندر بھی نظر آئی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے, اور یہ آپ کو اور ہمارے صنعتی طبقے کو پتہ ہونا ضروری ہے. وہ یہ ہے 2 سال پہلے آج ہی کے دنوں میں جولائی 2019 کو پاک روپی ورسز US ڈالر کی جو پیریٹی تھی وہ 160 روپے اور 161 روپے کے درمیان تھی. آج یعنی کہ جولائی 26 اور 27 کی میں بات کر رہا ہوں, کل 161 تھی, آج 160 ہے. تو ناظرین یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ اگر ہم غور کریں, جب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاک روپی اور US ڈالر کی جو پیریٹی ہے اس کو مارکیٹ بیس کر دیا ہے, تو یہاں پر امپروومنٹ سپلائی ڈیمانڈ کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن یہاں پر اشارہ دیا گیا اسٹیٹ بینک گورنر کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ اگر ایسی آپ کو ڈیپریسیشن نظر آئے یا ایسی ہلچل نظر آئے جس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ کرنسی بہت زیادہ ڈیپریشیٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے, تو انٹروین کریں گے. دس از گڈ. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان بالکل نہیں کرے گا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے. ہم اگر غور کریں ہمیں 2 مہینے کے دوران بہت ہی کم انٹروینشن نظر آئی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ مارکیٹ بیسڈ ہے. ہم نے کہا کیونکہ دنیا میں اکانومی کھل رہی ہیں اور پاکستان سے بھی باہر جا رہے ہیں لوگ, ایکسپیٹس واپس جا رہے ہیں,
تو مختلف کرنسیز کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاک روپی تھوڑا سا مختلف کرنسی یا باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ ڈیپریشیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر بھی آیا. پھر ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر نے یہ بتایا کہ 7% پالیسی ریٹ جو ہے وہ برقرار رہا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور انفلیشن کے جو نمبرز ہیں کیا امپیکٹ رہا ان کا. لیکن امپیکٹ ہمیں دیکھنا ہے عام آدمی پہ. انہوں نے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کیا. پھر ہم عام آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں. مہنگائی ہے, اس کا امپیکٹ عام آدمی کو ڈائریکٹ ہوتا ہے. میں بات کرتا ہوں چینی کی. چینی کی امپورٹس کے لیے تقریباً حکومت پاکستان 18 ارب روپے مختص کرنے کے لیے جا رہی ہے. تقریباً 2 لاکھ ٹن چینی باہر سے امپورٹ کی جائے گی. اخبارات اور ڈفرینٹ اینالسٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو لینڈنگ کاسٹ ہوگی, آج کا جو پاک روپے ورسز یو ایس ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس کے مطابق تقریباً 84 سے 85 روپے اس کی لینڈنگ کاسٹ ہوگی. ابھی سیل ٹیکس نہ ڈالیں, ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہے جو اگر نہ ڈالیں تو 84-85 اس وقت پاکستان کے اندر جو چینی بنانے کے کارخانے ہیں ان کی جو ایکس فیکٹری پرائس ہے انکلوڈنگ سیلز ٹیکس وہ بھی تقریباً اس کے لگ بھگ ہی ہے. اور ہم اگر غور کریں اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ عالمی سطح پر بھی چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں. آپ کو چینی ہو سکتا ہے کہ آنے والے 1 یا 2 مہینے کے اندر اگر چینی کی قیمت بڑھ جائے تو پریشان نہیں ہونا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مہنگائی کے حوالے سے کہا کہ اس وقت بھی مہنگائی تقریباً 79% رہے گی اس سال. تو ہمیں اس کے لیے بریف اپ ہونا ہے کیونکہ عالمی قیمتوں کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے نا. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا. اصل میں 80% جو پروڈکشن ہے وہ تو کمرشل یوزرز لے جاتے ہیں. یعنی کہ سافٹ ڈرنکس بنتی ہیں, ہمارے بیکری آئٹمس بنتی ہیں, کوکیز بنتی ہیں, جوسز بنتے ہیں. معذرت کے ساتھ 80% تو کمرشل طبقہ لے جاتا ہے, تو 20% عام عوام کے پاس آتا ہے. تو اگر امپیکٹ دیکھیں, غریب آدمی ٹھیک ہے کچھ روپے پر کلو گرام زیادہ دیتا ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف مہنگائی نہیں بڑھتی, انکم کے جو ریسورسز ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں. ہمیں پاکستانیوں کو کوشش کرنی چاہیے اگر مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اپنے انکم ریسورسز کو بھی بڑھانے کے لیے تگ و دو کریں. مثال کے طور پہ حکومت کی طرف سے ڈفرینٹ فائنینسنگ سکیمز ہیں, احساس پروگرام کی طرف سے اخوت کے ساتھ مل کے فائنینسنگ سکیمز آئی ہوئی ہیں, آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. خواتین کو میں کہوں گا, خواتین کے لیے بہت ہی سبسڈائز قرضے دیے جا رہے ہیں, ٹیکس معاف ہے, رجسٹریشن کمپنی کی جو رجسٹریشن اس کی کاسٹ کم ہے, ٹیکس نہیں دینا آپ کو. تو آپ آئیں, فائنینسنگ حاصل کریں, اپنے کاروبار میں اضافہ کریں, اپنے انکم کو بڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواتین بھی شامل ہیں جن کے صرف مرد کام کرتے ہیں اور وہ خواتین مکمل ہاؤس ہولڈ ہیں. مگر اگر ایک بھی اسکل آپ کے پاس ہے, جائیے بینکس میں, جائیے اخوت کے پاس جائیے اور قرضے حاصل کیجیے. ناظرین, اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہوئیں, کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیے گئے. یعنی کہ کچھ بتایا گیا کہ کچھ کارپوریشنز کی طرف سے, کچھ ہاسپٹلز کی طرف سے کمپلائنس نہیں ہے, تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ایفیڈیوٹ لیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنے امپلائیز کو نکالیں گے تو ان کو قرضہ نہیں دیا جائے گا, ان کو اسکیم نہیں دی جائے گی. سو ناظرین, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں. ناظرین, اب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اپنے انڈسٹریل ویئرز سے. آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس سال پاک روپیہ یو ایس ڈالر کی پیرٹی 160 پہ رہے گی یا نہیں. اس کا جواب انہوں نے دیا. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کی جو موومنٹس ہیں وہ مارکیٹ بیسڈ ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے دوران پاک روپیہ 160 سے 154 تک آیا, پھر 154 سے دوبارہ 160 پہ آیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. سو اٹ ڈیپینڈس اپون دی بیلنس آف پیمنٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ 2 to 3% آف دا جی ڈی پی اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا ہے تب بھی ہماری اکانومی سسٹینیبل رہے گی. اٹس سسٹینیبل. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے
اس کا بھی کرائسس ایز سچ کوئی نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر ہمارا 2 to 3% ہوتا ہے تو یہ تقریباً ٹوٹلی فائنینسڈ ہے, یعنی کہ وہ جتنے ان کو سورسز نظر آ رہے ہیں کہ کہاں سے ایکسٹرنل پیمنٹس ہمارے پاس آنی ہیں, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹلی فائنینس ہے. انہوں نے آر ڈی اے کی بات کی. نوین آر ڈی اے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آر ڈی اے ایک دوسرا فورس بنتا جا رہا ہے. جس طرح ریمیٹنسز ہیں, اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 24 سے 25% اضافہ ہوا, اور اس سال بھی اضافہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. 24 سے 25% شاید نہ ہو, لیکن ریزلٹ شو کی جائے گی اور اتنا ہوگا. آر ڈی اے کی طرف سے پچھلے 10 ماہ کے دوران $2 ارب آیا ہے, 2 لاکھ اکاؤنٹس آن ہوئے, 170 ممالک سے پیسہ آیا ہے. سو یہ کامیابی کی ایک اور کنجی ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے, ہمارے ڈفرینٹ کمرشل بینکس کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے. لیکن ہم بات کر چکے ہیں کہ آر ڈی اے سے جتنا پیسہ آ رہا ہے مشکل سے 1% ہماری اسٹاک مارکیٹس میں آیا ہے, اور کچھ پیسہ ہمارا کنسٹرکشن کی طرف گیا ہے, تو اکثر پیسہ شاید خرچے کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آر ڈی اے میں سیونگز بھی آئیں انشاءاللہ. انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو 160 روپے پر روپیہ تو رہے گا اگینسٹ یو ایس ڈالر. لیکن اس کے علاوہ کیا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو امپورٹس ہیڈ ہیں وہ اس وقت ہمیں ڈائیورسیفائڈ نظر آ رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. اور حکومت کی طرف سے کچھ امپورٹس پہ چھوٹ دی گئی ہے, خاص طور پہ ویلیو ایڈڈ امپورٹس جو کہ بعد میں ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کی طرف جائیں گی, ان پر چھوٹ ہے, تو اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 7% جو پالیسی ریٹ ہے یہ ایک دم بڑھ نہیں جائے گا جس طرح 2019 میں تھا. ایک دم 13 سے 14% ہمارا پالیسی ریٹ چلا گیا. کووڈ-19 آیا, کمی آئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو اضافہ ہوگا وہ آہستہ, یعنی کہ سلولی اینڈ اسٹیڈلی, آہستہ آہستہ آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ تھا. سو ناظرین, میں آج ہم نے کوشش کی کہ پالیسی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس رکھے جائیں جس کا امپیکٹ نہ صرف ہمارے انڈسٹریل ویئرز کو ہے بلکہ ہمارے جو ڈومیسٹک ویئرز ہیں, عام عوام ہیں, ان کو آنا تھا. ہم نے کوشش کی اس کو بریفلی ڈسکس کریں. ہم آنے والے اپنے پروگرامز میں جو اور ڈیٹیل ہے وہ آہستہ آہستہ ہم بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, کیونکہ کل ہم انشاءاللہ اپنی ایکوٹی, فوریکس اینڈ کموڈیٹی مارکیٹس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ انٹرنیشنلی بہت سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں. سو یہ پوائنٹس بھی ساتھ ساتھ کور ہوتے رہیں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے فیکٹس, فگرز اینڈ نمبرز کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی ود احسان اقبال.